बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड अदीबुज़्ज़मा सफ़ी साहब। आप हमारे शोज़ में इनको देखते रहते हैं, आप सीनियर रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो डेवलपिंग सिचुएशन इन सूडान है। आप जानते हैं कि सूडान 1956 के अंदर आज़ाद हुआ। उससे पहले इसको इजिप्ट और बरतानिया दोनों मिलके देख रहे थे। और जो स्विस वॉर थी उसके बाद आपको पता है नेशनलिस्ट हुकूमत बनी इजिप्ट के अंदर, और जो नेशनलिस्ट हुकूमत थी उसने फोर्स किया बरतानिया को कि वो आज़ादी दे सूडान को। अच्छा, उसके आज़ादी के बाद से हमने देखा सूडान में ज्यादातर मिलिट्री रूल रहा। कभी तो इस्लामिस्ट आगे आ जाते थे और कभी जो है फौज में मौजूद जो मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट फ्रैक्शंस थे वो इक्तदार पे कब्जा कर लेते थे। 1989 के अंदर हसन तुराबी और जनरल उमर अल बशीर जो है वो इनकलाब लेके आए। ये इस्लामी इनकलाब था। और 2000 के अंदर हमने देखा कि साउथ सूडान के अंदर जो है वो बगावत शुरू हो गई, और उसके अंदर जब उस बगावत को कुचलने की कोशिश की गई तो इल्जाम जीनोसाइड का लगा। और वेस्टर्न जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि 21वीं सदी की पहली जो जीनोसाइड थी वो सूडान में ही हुई। और 2011 में फिर प्रेशर की वजह से इंटरनेशनल सूडान दो लख्त हो गया और सदर्न जो सूडान जो था यानी कि आजाद कर दिया गया। अब सिचुएशन ये है कि 2019 के अंदर जनरल उमर अल बशीर जो 89 के इनकलाब के बानी थे, जो हसन तुराबी के साथ लाए थे इनकलाब, उनके खिलाफ बगावत हुई और मुजाहरे शुरू हो गए, जिसके बाद जो है उनको हटा दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि जो सूडानीज फौज के जो सरबराह थे जनरल अब्दुल फत्ताह बुरहान, उन्होंने इक्तदार पे कब्जा कर लिया। और उन्होंने जो प्रोटेस्टर्स थे उसके साथ डील ये हुई कि एक जो इंटरम जो है सेटअप बनाया जाएगा और उसके बाद जो है ना इक्तदार स्टेप बाय स्टेप कर दिया जाएगा। लेकिन 2021 में हमने देखा कि दोबारा मिलिट्री टेक ओवर हो गया। अच्छा, इस तमाम के अंदर जो स्टोरी शुरू होती है जो आज मसले का बायस बन रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक तरफ सूडान की जो है मलेशिया है जिसने अहम रोल अदा किया डारफोर के अंदर, उसके ऊपर ह्यूमन राइट अब्यूज के भी इल्जाम लगे। और जिसको जिसको हम आरएसएफ कहते हैं, और उसके सरबराह जनरल हमीदी थी जिन्हें कहा जाता है हमादान दोखलो, उनकी लड़ाई हो रही है, उनके फ्रैक्शन लड़ रही है सूडानीज आर्मी के साथ। यहाँ पे आपको बता दूं कि जनरल हमीदी और जनरल बुरहान जो हैं ये अच्छे दोस्त रहे हैं। और जब ये 2003 के अंदर साउथ सूडान के अंदर जो है मामला शुरू हुआ था तो ये दोनों साथ थे। जनरल बुरहान जो है वो एक कैरियर मिलिट्री ऑफिसर थे, जबकि ये जो हमीदी हैं ये एक मलेशिया लीडर थे, इनका फौज से कोई ताल्लुक नहीं था। और ये इन्होंने कोऑर्डिनेट किया उस बगावत को दबाने के लिए। जब 2019 के लिए अंदर हालात चेंज हुए तो ये दोनों एक साथ साथ रहे, 2021 में भी साथ थे। अब जो मसला आया ना वो बेसिकली मसला ये आया कि उमर अल बशीर उन्होंने बेसिकली हमीदी को ताकत इसलिए दी कि एट सम पॉइंट अगर सूडानीज मिलिट्री बगावत करती है तो आरएसएफ के जरिए मैं उस बगावत को जो है नाकाम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये उलट हो गया और हमीदी भी बुरहान के साथ मिल गए और जो है आपके सामने सब कुछ हुआ। अब जो कुछ हो रहा है 2021 के अंदर जो मिलिट्री ने टेक ओवर किया, ये नाइब थे हमीदी। अब जब करीब आया कि सिविल इक्तदार की तरफ जाएं तो इनका मुतालबा ये था कि जो आरएसएफ है उसे मिलिट्री का हिस्सा बनाया जाए। ये वो बात है जो इस वक्त वेस्टर्न मीडिया हमें बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल बात कुछ और है। असल बात ये है कि इस वक्त ये दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान जो जंग चल रही है उसके पीछे गैर मुल्की हाथ मौजूद हैं। क्योंकि जब से हमने देखा ईरान और सऊदी अरब की रिप्रोचमेंट हुई है उसके बाद से हमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर एक दफा दोबारा जो है ना हलचल होती नजर आ रही है। और सूडान के साउथ में आपको पता है सोमालिया और इथोपिया वगैरह शामिल हैं। जनरल बुरहान तो फौजी अफसर हैं, उनका एक हिस्ट्री है, कैरियर ऑफिसर हैं। लेकिन हमीदी जिस तरीके से अरूज में आया है कि जंजवीद मलेशिया के एक छोटे से फ्रैक्शन को लीड करते करते आज वो सूडानीज गवर्नमेंट को जिस तरीके से कर रहे हैं, और फिर जिस तरीके से उन पर इल्जाम आ रहा है कि उन्होंने सोने की और बाकी मादनियात की एक्सप्लॉयटेशन से पिछले कुछ सालों में पैसा कमाया है
اور اس کے بعد جس قسم کی انہوں نے مووز کیے ہیں کہ یمن کے اندر انہوں نے انڈیپینڈنٹلی اپنے تعلقات جو ہیں یمن کی جنگ میں سعودی عرب کو اور گلف سٹیٹس کو سپورٹ کیا، اسی طریقے سے انہوں نے رشیا اور باقی ممالک کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی. دوسری طرف برہان جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے ایجپشین گورنمنٹ. اب اس میں ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ کچھ اینالسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ ریڈ سی جو ہے اس کے اندر سوڈان جو ہے وہ اس کی اور رشیا کی کوئی بات چیت چل رہی ہے، اور رشیا جو ہے وہاں پہ بیس بنانا چاہتے ہیں. یہاں پہ ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ سوڈان کے اوپر $60 بلین کا قرض ہے، اور اس میں سے زیادہ تر قرضہ جو ہے وہ رشیا اور چائنا سے ہی اس نے لیا ہوا ہے. کیا سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے؟ اس انٹرو کے بعد میں سر سے بات کروں گا. سر، پہلی بات ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ سر اس ریجن کی سوڈان کی اہمیت کیا ہے، خاص طور پہ ریڈ سی جس کے اندر پہلے سکین نام کا ایک جزیرہ کی بات ہوئی تھی کہ ٹرکی نے بھی لینے کی کوشش کی تھی، جو اس ٹرانزیشنل گورنمنٹ نے 2019 کے بعد وہ ایگریمنٹ کینسل کر دیا تھا. ریڈ سی اور اس میں سوڈان کی جیو اسٹریٹجک اہمیت کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو انٹروڈکشن کا جو لاسٹ پارٹ تو میں یہیں سے شروع کرتا ہوں. ریڈ سی کی اہمیت اور سوڈان کی جو سچویشن، خاص طور پہ آپ کے سننے والوں کے لیے ایک چیز مینشن کرنا ضروری ہے کہ جبوتی جو کہ ایک وہاں پر راشن بیس موجود ہے اور وہاں سے وہ چائنیز بھی وہاں پہنچ رہے ہیں. تو اور دوسری بات جو رپروچما ہوا ہے بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ تھرو چائنا، اینڈ یہ سارا جو فیکٹرز ڈیولپ ہوئے، اٹ ہیز گیون کلیئر کٹ وارننگ ٹو دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. ان کا اس ایریا میں انفلوئنس کس حد تک متاثر ہو رہا ہے اس پہ. اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا، یہ جو وارنگ فیکشنز ہیں سوڈان کی، دے آر بیسیکلی سپورٹڈ بائی باہر کے جو آپ کے عوامل ہیں، اسپیشلی یو ایس لیڈ ویسٹرن ٹھگز، آئی کال دیم ویسٹرن ٹھگز، جو ہیں وہ اپنی ہیجمنی کو اور اپنے نظریات کو اور اپنے کانسیپٹ کو امپوز کرنے کے لیے ہر جگہ موجود رہتے ہیں. اینڈ خاص طور پر ہارن آف افریقہ میں اور سوڈان کی جو ریسورسز ہیں ان کو کس طریقے سے اپنا قبضہ مینٹین رکھے، یہ اس کے حوالے سے. ناؤ ایک پرسیپشن بنا دوں کہ ان دا لاسٹ decade or so, Americans have realized کہ ان کی اپنی جو ایریا آف انفلوئنس ہے اور جو ان کی سپر پاور اسٹیٹس ہے، وہ ہر اسٹیج پر ہر سال کہیں نہ کہیں چیلنج ہو رہا ہے، اور ان کی جو افیکٹونیس ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اور دی لاسٹ پارٹ واز افغانستان میں ان کو جس طریقے سے بھاگنا پڑا اور سارا کچھ آپ نے دیکھا. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پھر ہوئی، جہاں پر چائنا، رشیا، ایران، افغانستان ان کا جو ایک بنا، اور وہ برکس بھی بننا شروع ہو گئی، جہاں ڈالر جو ہے ان کی پر آنچ افیکٹ آنا شروع ہوا. اینڈ دے ریئلائز کہ پیٹرو ڈالر جو ہے وہ سعودیز جو ہے وہ آر پریپیئرڈ ٹو سیل اٹ ان اینی ادر کرنسی. تو ان تمام عوامل کو ذہن میں رکھا جائے تب آپ کے نزدیک سوڈان کا جو کانفلکٹ ایک دم سے ابھر کے سامنے آیا اور اتنا زیادہ انٹرنیشنلائز کر لیا گیا. وہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یوکرین کے بعد اس چیز کو اس ایریا میں امریکنز جو تھے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ یہ ان کو اس ایریا سے بھی ان کے ایریا انفلوئنس جو ہے وہ کسی طریقے سے کم ہو. جب میں امریکہ میں وار کوسٹ کر رہا تھا تو یہی نام تھا، ایک سوڈانیز آفیسر میرے ساتھ ہے، اس وقت لیفٹیننٹ کرنل تھے، یہی عمر بشیر نام یاد آ رہا ہے مجھے، پرابلی 81 کی بات ہے. سر 89 کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ عمر البشیر کا انقلاب لے کے آتا ہے حسن ترابی کے ساتھ، تو پہلا جو یوسف برڈونسکی کے مطابق اسامہ بن لادن جو کتاب اس نے لکھی ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ جو پہلا آیا اسلامی انقلاب کا اثر وہ یہ آیا کہ جو آئل ایکسپلائٹیشن وغیرہ کے جو رائٹس تھے وہ چائنیز کو دے دیے گئے اور اینگلو امریکنز کو باہر نکال دیا گیا. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا 90s کے اندر، لیٹ 90s کے اندر، جب 98 کے اندر اسامہ بن لادن کے اوپر حملہ کیا گیا، الزام لگایا گیا کہ وہاں پہ القاعدہ کی سینکچریز ہیں، تو خرطوم کے اوپر میزائل بھی داغے گئے، افغانستان میں بھی داغے گئے. اب ایک الزام یہ جو جنرل برہان پہ یہ لگاتا ہے حمیدتی کہ جو عمر البشیر کے جو ہواری تھے جن کو نکالا گیا تھا، یہ ان کو دوبارہ جو ہے برہان جو ہے نا وہ واپس لے کے آ رہا تھا، اور دوبارہ وہ چاہ رہا تھا کہ عمر البشیر جو ہے وہ واپس آئے.
تو جو بڑا عجیب سی بات لگ رہی ہے. دوسری طرف جس طریقے سے ایک دم ایک ملیشیا لیڈر ساؤتھ کا جو جسے جانتا بھی کوئی نہیں تھا حمیدی آگے آیا ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک چیز جو بڑی عجیب تھی کہ سوڈان میں جب 89 کا انقلاب آیا تو ہم نے دیکھا کہ ایک موومنٹ شروع ہو گئی صومالیہ کے اندر فرح حدید کے نام سے, ایک ایکسٹریمزم کو گھسایا گیا, کیونکہ جب آپ ریڈ سی کے جو میں نے آپ سے سوال کیا تو وہی میں دوبارہ آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ریڈ سی کی اہمیت 10% دنیا کی ٹریڈ روزانہ ادھر سے گزر رہی ہے وایا سویز. کیا اہمیت ہے کہ امریکنز ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فینومیناز پیدا ہوتے ہیں ٹیررزم کے ہارن آف افریقہ سے, ابھی وہ کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ سوڈان کے اندر بھی ہارنائزیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہاں پہ ہم بیسز بھی دیکھ رہے ہیں. پھر امریکنز نے ایک لیٹسٹ ٹاسک فورس بھی بنائی ہے جو سوئس سے لے کے یہاں کا کرے گی. تو اہمیت کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ریڈ سی پہ مکمل جو ہے قبضہ کر لیا جائے؟ دیکھیے بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت ہی ضروری ہے اس کو صحیح معنوں میں صحیح پرسپیکٹو میں سمجھنے کے لیے. دیکھیں پرشین گلف, ریڈ سی, باب المندب, یا کیا کہتے ہیں کیپ آف گڈ ہوپ, ادھر ملکہ اسٹیٹ, یہ چند ایک بڑی نیرو پیسیجز ہیں جہاں سے جب ٹریڈ گزرتا ہے تو اس پر آپ اگر اپنا ایریا سیکیور رکھے, اپنا ایریا انفلوئنس رکھے تو آپ کی ٹریڈ آنے جانے میں صحیح رہتی ہے. میں نے شروع میں کیا جیسے کہا کہ بالکل ایک گلف آف ایڈن میں ایج پر جبوٹی ہے. جبوٹی از ناؤ پلیس جہاں پر ٹسل چل رہی ہے اور وہ کسی طریقے سے انہوں نے وہاں پر اپنا اڈا قائم کیا. تو رشین یہ امریکنس کو یہ محسوس ہوا کہ جی ریڈ سی کو اگر ہم کنٹرول رکھیں گے تو اس کے لیے ضروری کہ سوڈان جو ہے جو جس کے اوپر ایک کافی لمبا اس کا شور لائن ہے جو ریڈ سی کو ٹچ کرتی ہے, تو اس پہ ہم اپنا اثر و رسوخ قائم رکھیں گے رائٹ اپ ٹو دی سویز. اور اس کے بعد اگر آپ میڈیٹرینین میں جائیں تو نارتھ آف افریقہ جائیے تو وہاں پر وہ لیبیا وغیرہ آ جاتا ہے. ایک اور یہ مجھے یاد آیا لیبیا کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ اس میں عنصر آتا ہے کہ لیبیا کہ جو معمر قذافی کو جو ہٹایا گیا اس کو بھی ذرا غور سمجھے کہ he was a main instrument in trying to create and United States of South Africa, مطلب آف افریقہ جو افریقن کانٹیننٹ میں ویریس جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو جوڑ کے ایک یونائٹیڈ بنانے کی کوشش کر رہا تھا. اینڈ دین آلسو اس کا جو ٹریڈ تھا دیٹ واز ریموونگ اٹ فرام ڈالر سے ہٹا کے, تو جیسے کہ صدام نے بھی یہی کیا تھا. وی آل نو صدام واز این امیریکن پرسن, لیکن جب انہوں نے تیل کا جو سلسلہ الگ کیا, ڈالر سے الگ کرنے کی کوشش کی تو ان کو اس کے اپنا خمیازہ بھگتنا پڑا. سو آئی ووڈ لائک ٹو ری ایمفسائز ہیئر کہ دی امریکنز آر ڈٹرمنڈ کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے پیٹرو ڈالر کو بچائیں گے. ابھی ساری ٹسل جو ہے یہ اس ایریا میں انفلوئنس کو مینٹین رکھنے کی اور معدنیات کا قبضہ کرنے کی یا جو ٹریڈ ہو وہ ڈالر کی پروٹیکشن چاہتے ہیں. بیکاز اگر ڈالر کی پروٹیکشن نہیں ہوئی تو ان کے جو ابھی آلریڈی کافی ممالک جو ہے وہ اس پر ان کے ذہنوں پہ سوال نشان آ گیا, اور وہ ڈالرز جو ہے اگر انہوں نے بیچنے شروع کر دیے مارکیٹ میں تو ان کی اکانومی جو ہے وہ بالکل بیٹھ جائے گی. سو ایٹ دا مومنٹ دی پرائم ٹارگیٹ اور یہ پرائم آبجیکٹو آف دی امریکن از کہ میں کسی طریقے سے اپنے پیٹرو ڈالر کو اس کو ریزرو کرنسی کے طور پر برقرار رکھوں, اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو ایفرٹ چاہیے ایریا کنٹرول کا وہ سمندر کا بھی اور اس کے شور لائن کا بھی وہ ضروری ہے. ریڈ سی کا ایریا Americans have decided that they cannot afford to lose control in the area, and they will do anything and everything to get hold of the people. جو ایک ملیشیا کا آدمی ہے چاہے وہ اس کی اہمیت کچھ بھی ہو, but he has been supported and he is being made ready تاکہ وہ آ کے اس چیز کو ان کے امریکنوں کے مرضی کے مطابق اس ایریا کو سنبھالے اور اس کے پر اپنی اجارہ داری قائم کر کے اپنی حکومت چلائے. سر جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے سوڈان کے اندر, سوڈان جو ہے ملٹی ٹرائبل یعنی کہ ایک ملک ہے, کہتے ہیں 500-600 ٹرائبز وہاں پہ آباد ہیں جو ابھی بھی اپنے وہ ٹرائبل جو پہچان کو لے کے چل رہے ہیں.
اور ایسے میں جو طاقت کا جو مرکز رہا ہے ہمیشہ وہ ناردرن سوڈان اور خرطوم کا ایریا رہا ہے، جبکہ حمیدتی جو ہے یہ دارفور سے تعلق رکھتا ہے، اور سوڈانیز فوج کے اندر یہ ٹونٹ کی جاتی ہے ان ساؤتھ کے لوگوں کے بارے میں کہ یہ جو ہے کم پڑھے لکھے اور دیہاتی قسم کے لوگ ہیں۔ تو ایک تو فالٹ لائن اس کا مطلب ہے کہ ایک یہ جو کچھ احساس تفکر ہو جاتا ہے کچھ علاقوں کو کہ شاید ہم زیادہ ایڈوانس ہیں اور نیچے والے کم ہیں، وہ نظر آ رہا ہے۔ ڈو یو تھنک کہ یہ جو اس وقت کانفلکٹ چل رہا ہے یہ کوئی سیریس جو ہے شکل اختیار کر سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ سوڈان سے نکل کے باقی جو ساحل کا ایریا ہے میں ہم دیکھ رہے ہیں فالٹ لائنز ہیں وہاں پہ یہ پہنچ سکے؟ اس میں مین چیز یہ دیٹ دے وڈ ٹرائی ٹو کنٹین جو بھی ان کی ٹسل چل رہی ہے اور جو فائٹ ہے کہ یہ ود ان سوڈان رہے اینڈ ریڈ سی کے اندر، بٹ اٹ آل ڈیپینڈس کی جو دوسری سائڈ ہے which is being supported by the Russians and Chinese جس کو آپ کہہ لیجیے ان کا جو بیکاز یہ ٹسل تو یہ نہیں دونوں کے رشین چائنیز انفلوئنس ورسز دی امریکن انفلوئنس، یہ ٹسل تو مین ان کی گیم کھیلی جا رہی ہے، تو دے وڈ ڈیفینیٹلی ٹرائی ٹو کیپ اٹ ریسٹرکٹیڈ اینڈ اس کی کنٹرول سنبھال لیں ایٹ اے لو لیول، بٹ اگر ایسکلیٹ کرنی پڑی تو دے ول گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ویئر probably جو adjoining areas ہیں adjoining countries ہیں وہاں تک یہ spill over جا سکتی ہے، لیکن اس کو وہ چھوڑیں گے نہیں. This is one thing for sure. They will have to continue to fight till they get control, just like what is happening in Ukraine. سر سوڈان دوسرا بڑا کیس ہے. بھدرا کمار انڈیا کے ایکس پاکستان کے اندر رہ کے بھی گئے ہیں، وہ اپنے ہائی کمشنر رہ کے گئے ہیں پاکستان میں. وہ لکھتے ہیں کہ جو ہے یو این کا اس وقت رول بڑا عجیب جا رہا ہے. وہ پرو نیو کون ذہنیت کے لوگوں کو یہاں پہ جو ہے نا معاملے کو حل کرنے کے لیے بھیج رہی ہیں، حالانکہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، نیگوسیشن سے چیزیں حل ہو سکتی ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان ممالک کے، جو یہاں پہ بھیجا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سوڈان دوسرا یوکرین بننے تو نہیں جا رہا ہے؟ بہت صحیح سوال ہے، اور ابھی خاص طور پہ نیگوسیشن اور آربیٹریشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں تک یو این کی افادیت کا سوال ہے، it has continued to lose its effectiveness around the globe over the period of years. خاص طور پر چائنا کے سٹیج پر آنے سے پہلے it was only Americans جن کی یونیپولر ورلڈ تھا. Americans کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں لاسٹ 13-14 جنگیں اگر آپ غور کریں ویریس پارٹس آف دا ورلڈ، وہ ان کو اسٹیمپنگ اتھارٹی ملتی رہی ہے، یو این کا کور ملتا رہا ہے، اور یو این کی سپورٹ سے وہ ویریس نیریٹیوز پروجیکٹ کرتے رہے. ابھی بھی وہ یہی چاہتے ہیں لیکن ابھی یہ ہو نہیں پا رہا بیکاز چائنا آل آف اے سڈن ڈیسائیڈڈ کہ نہیں، جو ان کا پیسو رول تھا یا خاموش رہتے تھے وہ اب نہیں رہیں گے. تو چائنا از ناؤ both an economic power and a rising military power and with the help of Russians they have now started challenging the US hegemony over the world. سر بہت بہت شکریہ. نیا سبجیکٹ تھا پاکستان کے اندر اور یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا اس ٹاپک کو کرنے کا، اور اس سیریز چلائیں گے کیونکہ افریقہ بہت اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو ریڈ سی کا ایریا ہے یہ بہت اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے. اس پہ ہم سیریز کریں گے جس کا یہ آج پہلا پروگرام تھا. دیکھیں قوم جو ہے نا وہ تب بنتی ہے جب اس میں اتحاد ہو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی ڈائریکشن، آپ کی سمت کھو جائے تو اس کا فائدہ جو ہے بیرونی عناصر اٹھاتے ہیں اور آپس میں لڑایا جاتا ہے. تو یہی سوڈان کے ساتھ ہو رہا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے محمد بلال افتخار خان کو اور سر ادیب الزماں صفی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.